खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अस्माए खुदा, खुदा के नाम। और हमने इस टॉपिक पर एक तालीमी सिलसिले को शुरू किया। एक एपिसोड हम इस पर पहले कर चुके हैं और आज उसी का ये दूसरा एपिसोड है। और जो खादम हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। तवील अरसे से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, पासबानी खिदमत कर रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब आपका और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, फेथ टेलीविज़न और आपकी सारी टीम का कि आप तालीमी बातचीत करने के लिए बाइबल मुक़द्दस की हमेशा मुख्तलिफ़ खुदाम को और मुझे दावत देते हैं ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सके। सो मेरी दुआ है कि खुदा फेथ टेलीविज़न को और आपकी सारी टीम को कसरत की बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम से कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाए ज़ुल जलाल यहोवा खुदा, हमारे आसमानी अब्बा, नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज एक बार फिर आपने ये मौका फराहम किया कि तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों को हम लोगों तक पहुंचा सके, जो खुदावन तूने अपने रूह कुद्दस के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने खादमों की मार्फत हमारी ज़िंदगी के अंदर डाली, हमने सीखी। और खुदावंद हमारा ये बोझ है कि खुदावंद ये बातें दूसरे लोग भी सीखें और बरकत को हासिल करें। फेथ टेलीविज़न के लिए तेरे बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए और फेथ टीवी की सारी टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि तेरी बादशाही की वुसअत के लिए बहुत सारी रूहें खुदावंद इस टेलीविज़न के वसीला से, इस टीम के वसीला से तेरी बादशाही का हिस्सा बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है वो है अस्माए खुदा, खुदा के नाम, और हम इस पर सेकंड एपिसोड करने जा रहे हैं। और आज जिन नामों पर हम बात करेंगे वो है यहोवा शामा, यहोवा निसी, यहोवा सिद्कीनो, यहोवा रूही। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं यहोवा यरी और यहोवा शालूम के मुतालिक हम सीख चुके हैं। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब, जिस तरह हमने यहोवा यरी और यहोवा शालूम के ताल्लुक से सीखा और आपने वजाहत फरमाई, मैं चाहता हूं कि यहोवा शामा की भी आप वजाहत फरमा दें कि इसका क्या मतलब है और ये नाम बाइबल मुक़द्दस में हमें कहाँ पर नज़र आता है। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर साहब। इससे पहले कि मैं यहोवा शामा की वजाहत करूं, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने यहोवा के तल्लक से बात की थी और उस बात को मैं चंद लम्हों के लिए उसी प्रोग्राम की बात को आगे बढ़ाकर उसके बाद फिर हम यहोवा शामा पर बातचीत करेंगे जी। अहद अतीक में जब हम यहोवा खुदा की बात करते हैं तो नए अहदनामा के अंदर जो यहोवा की एक तस्वीर है, जो यहोवा के इल्काब पुराने अहदनामा या अहद अतीक में हमें मिलते हैं और उनके मुताबिक काम हमें नजर आते हैं, नए अहदनामा के अंदर वो सूरत यीशु मसीह है और वो तमाम काम, तमाम खूबियां, इख्तियार यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर नजर आता है। और बाइबल मुक़द्दस इसके तल्लक से मैं दो हवाला जात देना चाहूँगा।
فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب 11ویں آیت، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اب یہاں پر جو یسوع مسیح کو خداوند کہا گیا، چونکہ یہوہ کا ترجمہ جو ہے وہ خداوند کیا گیا ہے بائبل مقدس کے اندر، تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ جو داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، وہ مسیح بھی ہے اور تمہارا خداوند بھی ہے۔ اور جب عید پینتیکوست کے روز پطرس نے پہلا وعظ فرمایا اور اس کلام کے نتیجہ میں 3000 لوگ کلیسیا کا حصہ بن گئے، تو اس وعظ کی 2 باب کی اگر ہم 36ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے بندہ مقدس پطرس نے کہا، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ سو جو یسوع مصلوب ہوا ہے اور جس کو جو مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اس کو خدا باپ نے مسیح بھی کیا ہے اور خداوند بھی کیا ہے۔ سو وہ یہوہ جس کا ترجمہ بائبل مقدس کے اندر خداوند کیا گیا، نیا عہد اس کو پیش کرتا ہے، عہد جدید اس کو پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ تمام کام، اتھارٹی، اختیار، خوبیاں، چیزیں جو یہوہ کی زندگی کے اندر ہیں، وہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں اور اس نے کی ہیں، اور اس کے لیے ہم خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاس صاحب آگے بڑھتے ہیں، جو آپ کا کویسچن ہے یہوہ شامہ کا، کہ ہم اس کی وضاحت پر جائیں۔ یہوہ شامہ جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ سے ماخذ کیا گیا ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس کو پرانے عہد نامہ میں حزقیل اس کا 48واں باب اور اس کی 35ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حزقیل بائبل مقدس میں سے عہد عتیق میں حزقیل اس کا 48واں باب اور اس کی 35ویں آیت، اور لکھا ہے اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ اب جو یہاں پر لفظ خداوند آیا ہے، اس کا جو عبرانی کے اندر لفظ ہمیں وہاں پر ملتا ہے وہ یہوہ شامہ ہے۔ یہوہ شامہ کے مطلب جو ہیں خداوند یہاں موجود ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر یہوہ شامہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے خدا اپنے لوگوں سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہاں موجود ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرنا چاہتا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں 3 باب میں اس کی 8ویں آیت میں، تو اس واقعہ سے آپ تمام ناظرین واقف ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ خدا ٹھنڈے وقت آدم کے پاس آتا تھا اور ان کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ اور مجھے پاس صاحب یہ بڑا خوبصورت
منظر دکھائی دیتا ہے اگر ہم روحانی آنکھوں سے ویو کریں کہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب آدم اور حوا باغ عدن کے اندر ہوں گے، خدا وہاں پر آتا ہوگا، ان کے قریب بیٹھتا ہوگا، بات چیت ہوتی ہوگی، وہ خدا کا جلال، خدا کی آواز کتنے قریب سے سنتے ہوں گے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ آج بھی، آدم اور حوا کی بات نہیں ہے، خدا آج بھی اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، وہ موجود ہے اور وہ ہے۔ بائبل مقدس کی ایک بہت بڑی سچائی جو اکثر و بیشتر لوگ دعا میں بیان کرتے ہیں، جب دعا مانگی جاتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، ان کے درمیان آتا ہے اور وہ رہتا ہے، اور پھر خدا بن اسرائیل کے درمیان چلتا ہے، اور وہ دن کے وقت میں بادل اور رات کے وقت میں آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک اور بائبل مقدس کی سچائی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور ایک بات پاسٹر مصور صاحب کہی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا بیت لحم کے اندر، یا اسرائیل کا وہ علاقہ، وہ ایریا، یہ ان کی پوری دنیا کا وہ سینٹر ہے، اور پوری دنیا کی نگاہیں وہاں پر ہیں، چونکہ جب سلیمان نے ہیکل بنائی تھی تو اس نے دعا کی تھی کہ خدا جو کوئی اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو اس کی دعا کا جواب دینا، کیونکہ خدا ان کے درمیان وہاں پر ہے، اور پوری دنیا اسرائیل کے اوپر نگاہ لگائے ہوئے ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے پہلے سلاطین اور اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ پوری ہیکل خداوند کے جلال سے بھر گئی۔ خدا کے لوگ جب خدا کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، تو سلاطین کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی۔ آج بھی لوگوں کو یہ تجربات ہوتے ہیں کہ جب لوگ خداوند کی پرستش کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی حضوری، خدا کا جلال آ کر ٹھہر جاتا ہے، آنسو لوگ بہاتے ہیں، لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ غیر زبانوں میں دعا کرے، بندن اور جوئے ٹوٹتے ہیں۔ جب خدا آتا ہے لوگوں کے درمیان تو اس کا جلال لوگوں کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نئے عہد نامہ کے اوپر میں لوگوں کی نگاہ لگانا چاہتا ہوں، اور نئے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یسوع المسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور یوحنا اس کو بڑی ڈیٹیل سے یوں لکھتا ہے، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ وہ جو یہوہ شامہ ہے، نئے عہد کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے وہی کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ ناظرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور یہ باتیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر لینی بھی ہیں۔ اگر پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو ہم دیکھیں تو لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اب جب خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اب شخصی بات ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پانی کو بپتسمہ لیتا ہے، اپنی زندگی بائبل مقدس کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کا یہ بدن خدا کا مقدس بن جاتا ہے اور پھر خدا اس کے اندر رہتا ہے. اور پھر اگر ہم دوسرے کرنتھیوں کے 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. آمین. خدا کے بڑی دل کی یہ خواہش ہے جی کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے، چلے پھرے، بسے اور ان کے درمیان رہے. یہوہ شامہ جو ہے وہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ جب کبھی اپنی لائف کے اندر تنہائی، ویرانی، سنسانی اور اکیلا پن محسوس کرتے ہوں، آپ یہوہ شامہ کی حضوری میں جائیں اور اس کو کہیں میرا خاندان تنہا ہے، اور تیرے کلام کے اندر تو جو یہوہ شامہ تو اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، میرا خاندان تنہائی کو محسوس کر رہا ہے. یہوہ شامہ میرے منجی خداوند یسوع مسیح آ ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر میں رہ، اور آج بھی آئے گا اور رہے گا. اور جب وہ زکئی کی طرح آپ کے گھر میں آ جائے گا تو وہ اعلان کر دے گا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے یہوہ شامہ کی وضاحت فرمائی اور یقیناً ہم نے اس سے برکت پائی ہے. ہم آگے بڑھیں گے. پادری صاحب، خداوند کے ناموں میں یا یہوہ کے ناموں میں ایک نام یہوہ نسی کا استعمال ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہوہ نسی کا کیا مطلب ہے اور بائبل مقدس میں یہ کہاں پر موجود ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تھینک یو سو مچ. بے شمار لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں کے اندر اور گفتگو کے اندر یہوہ کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں. یہوہ نسی کا پاس صاحب آپ نے ذکر کیا. پہلی بات تو اس کا جو ذکر ہے وہ ہمیں خروج 17ویں باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے، اور اچھا ہوگا کہ ہم اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھنے میں، پڑھنے میں ان کی مدد بھی ہو. خروج اس کا 17واں باب ہے اور اس کی میں بلکہ 14ویں آیت سے پڑھوں گا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور جشوا کو سنا کہ میں عمالیق کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے سو خداوند عمالیقیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا. کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو اور سب مل کر کہیں آمین. آمین. یہوہ نسی کا نام ہمیں یہاں پر ملتا ہے. اب اس کا جو مطلب ہے یا اس کے میننگز ہیں 3-4 ہیں جو میں بیان کی جاتا ہوں. پہلا مطلب اس کا یہ ہے فتح مندی کا خدا، اور اس کا دوسرا مطلب ہے معجزات کا خدا، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے میرا جھنڈا یعنی میری فتح. بعض کا جب ہم جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور للکار کو پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فتح مل چکی ہے. اور جب ہم فتح مندی کی بات کرتے ہیں تو اس فتح کا تعلق ہماری جنگوں کے ساتھ ہے. وہ جنگ ابلیس کی قوتوں کے ساتھ ہو، وہ جنگ
भूख और प्यास की हो, वो जंग किसी बीमारी के खिलाफ हो, यहोवा निसी जो है वो आपको तमाम जंगों में फतह, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। Praise God. यहोवा निसी का पसब जो हमने खरूज में से हवाला बाइबल मुकद्दस में से लिया है, अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो मैं नाजरीन को थोड़ा होमवर्क देना चाहूँगा कि आप इसको 8वीं आयत से पढ़ें, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से हम इसको पढ़ नहीं रहे सारे हवाला को। लेकिन अगर आप 8वीं आयत से देखें नाजरीन, तो यहाँ पर बन इसराइल को एक जंग लड़नी पड़ रही है, और उस जंग के अंदर हुक्म मूसा के लिए ये है कि वो अपने हाथों को उठाए रखे और मैं तुझे फतह देता रहूंगा। इस सारे वाक्य का जो बड़ा सादा सा एक मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब मूसा के हाथ उठे रहे तो खुदा बन इसराइल को फतह देता रहा, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आए तो उनको फतह नहीं मिल रही थी। तो फिर मूसा के हाथ जो हैं उठाए गए, उनको ऊंचा किया गया, और सूरज के ग़रूब होने तक खुदा मूसा को, यशवा को, बन इसराइल को खुदा फतह देता रहा। Praise God. और मैं यहां पर नाजरीन के लिए एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो खुदा जो जंगों में मूसा को, यशवा को फतह देता रहा, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर मूसा के हाथ उठे तो खुदा उसे फतह दे सकता है। ईमानदारों, जब आप किसी मुश्किल में, मुसीबत में हो, आपने कभी तजर्बा नहीं किया, आपने अपने हाथों को उठाया नहीं है, इनका इस्तेमाल नहीं किया, आप अगर अपने हाथ खुदा की तरफ उठाएं, अपने हाथ खुदा के हाथों में दे दे और इस बात का ऐलान करें कि यहोवा निसी, तू मेरी फतह है, तू मेरा जोर है, तू मेरी ताकत है, आपको फतह मिलेगी। जो काम आप या आपका रुपया पैसा, आपके तल्लुकात नहीं कर सकते, वो आपके लिए यहोवा निसी करेगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। ये ना जोर से, ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। यहोवा निसी आपके लिए पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है। आपके सामने जितने पहाड़ हैं, आप आज तक खामोश रहे, उन पहाड़ों से उनको देखकर खौफ खाते रहे, लेकिन जब यहोवा निसी आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, वो आपके लिए जंगों को लड़ेगा। फकत आपको उस पर इत्तमाद करना है, भरोसा रखना है, ईमान रखना है कि यहोवा निसी जो है वो मेरी फतह है, मुझे गलबा अता करने वाला है, मुझे जोर बख्शने वाला है, वो मेरा झंडा है। वो खुदा जो यहोवा निसी मुझे और आपको फतह बख्शता है। मैं हवाला कोट किए जाता हूँ, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। पहला शमूएल उसका 17वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर, जब पसब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा जी, तो उसका वो वाक्य है। और उस वाक्य को भी मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़कर बयान नहीं करूँगा, उस वाक्य को मैं बयान कर रहा हूँ, उसका मौक़िफ़ बयान करूँगा कि जब दाऊद आया, ये सुनकर के जाति जूलियत ने खुदा और खुदा की फौजों को बनी इसराइल को ललकारा है, तो लिखा उसका बड़ा भाई इलियाब, गुस्सा उसको आया दाऊद पर कि वो बाप की जो थोड़ी सी भेड़ें थी वो कहाँ पर तू छोड़ के, किसके सुपुर्द करके आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उसकी बातचीत साउल से हुई और साउल ने उसको कहा तू तो भी बच्चा है और वो जंगी सूरमा है। तो दाऊद ने
میں یہاں پر جو میرے دل کے اندر بات ہے ناظرین وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. داؤد نے اس سے پہلے کہ وہ جنگ لڑے اس نے یہوہ نسی پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کر دیا. اور فتح کا اعلان کیا کیا؟ اس نے یوں بیان کیا بادشاہ کے سامنے. ساؤل کو کہا تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں بیابان میں لیے پھرتا اور چراتا ہے، اور بھیڑوں کے جھنڈ میں اگر کبھی شیر یا ریچھ آ جاتا اور وہ بھیڑ کا بچہ یا بچڑا پکڑ کر لے جاتا، میں اس کا پیچھا کرتا اور اس کے منہ کو کھولتا اور بکری کے بچے کو اس کے منہ سے نکالتا، اور اگر وہ مجھ پر جھپڑتا میں اس کی داڑھی سے پکڑتا اور اس کو مار ڈالتا. تیرے خادم نے اب تک شیر اور ریچھ دونوں کو مارا ہوا ہے. وہ خدا جس نے مجھے شیر اور ریچھ سے بچایا ہے، اس جو جاتی جولیت کی بات ہو رہی ہے، اس نے اس دشمن سے بھی مجھے بچائے گا اور مجھے فتح دے گا. اس نے اپنی فتح کا پہلے اعلان کر دیا. میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جب داؤد جنگ میں اترا تو اس نے جاتی جولیت کی تلوار ہی سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. آپ جب یہوہ نسی پر توکل، بھروسہ، اعتماد رکھیں گے وہ آپ کو فتح، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا. جب آپ کے منہ سے نکلے کہ یہوہ نسی تو میری فتح ہے، تو میرا زور ہے، شیطان کی قوتیں تھر تھرائے گی، کانپے گی، بلکہ وہاں سے اس ایریا سے جہاں آپ یہوہ نسی کی تعریف، پرستش، حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، شیطان کی قوتیں وہاں سے بھاگ جائیں گی. ہیلیلویا. میں نئے عہد نامہ کے اندر آنا چاہتا ہوں. نئے عہد نامہ کے اندر جیسا میں نے بتایا کہ میرا اور آپ کا یہوہ نسی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. وہ ایک یہوہ نسی کی پکچر ہے، اور اس نے بھی مجھے اور آپ کو فتح دی ہے. اور میری اور آپ کی فتح کیا ہے؟ یسوع مسیح نے گناہ، موت، صلیب اور شیطان کی قوتوں کے اوپر اس نے فتح حاصل کی ہے. اور وہ فتح جو یسوع مسیح نے شیطان کے اوپر حاصل کی، وہ فتح میری اور آپ کی فتح ہے. وہ فتح فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کی فتح ہے. وہ فتح پوری دنیا کی فتح ہے. اور آج بھی وہ فتح جو یسوع مسیح نے حاصل کی پوری دنیا کے اندر، اگر ہم یہ بات کو بیان کریں کہ خوشخبری کیا ہے، تو مقدس پالوس رسول پہلے کرنتس کی کلیسیا کو خط لکھتے اس کے 15ویں باب میں کہتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق صلیب پر ہوا، اس کو دفن کیا گیا، اور کتاب مقدس کے مطابق ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. رومی حکومت یہ بڑی خوش تھی کہ قصہ تمام ہو گیا کہ یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا ہے. یہ کہتا تھا کہ میں 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھوں گا. بھاری پتھر رکھ دیا، رومی حکومت نے ان پر سیل کر دی، لیکن 3 دن کے بعد موریں ٹوٹ گئی ہیں، پتھر لٹک گیا ہے، اور یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق قبر اور موت کے اوپر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ابدالآباد کے لیے زندہ ہے. پریز دی لارڈ. وہی فتح میری اور آپ کی ہے. سو ناظرین، آپ کو اگر فتح چاہیے تو اس پر اعتماد کرنا ہے. میں ایک ورس کوٹ کرنا چاہوں گا امثال کی کتاب میں. کئی مرتبہ ہیں ان لوگوں کا بھروسہ خدا پر نہیں ہوتا، لیکن پاس صاحب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فتح حاصل کر لیں گے. لیکن امثال کی کتاب یہ کہتی ہے 21واں باب اور اس کی 31 ورس ہے، لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ملتی ہے. آمین. اگر آپ تیار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، گھوڑے ہیں، تیر ہے، تلوار ہے، کمان ہے،
فوجیوں کے لیے خوراک ہے, یونیفارم ہے, سب کچھ ہے. لیکن پلیز اس پر توکل کریں جو یہوہ نسی ہے, وہ آپ کو فتح دے گا. سو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو فتح دی ہے. میں ایک دو حوالہ جات بتانا چاہتا ہوں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. افسیوں 2 باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ذکر ملے گا ایک بڑی فتح کا. پھر رومیوز کا 8واں باب اس کی 31 سے 38 تک پڑھیں گے تو آپ کو, پھر اس کے بعد افسیوں 1 باب اس کی 19ویں 22ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو فتح ملے گی کہ کس طرح ہمارا خدا ہمیں فتح دیتا ہے. پھر 2 کرنتھیوں کا 2 باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں گے تو یہاں پر ان تمام فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے جو نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہیں. ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اس زمین پر کمزور زندگی نہ گزاریں, خوف کے اندر زندگی نہ گزاریں. یہوہ نسی کو اپنے خاندان کا حصہ بنائیں تاکہ آپ بڑی بڑی فتوحات کو حاصل کریں اور جنگوں کے اندر ہمیشہ غلبہ حاصل کریں. جی, تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی ہی خوبصورت باتیں اور ایمان افروز باتیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہوہ نسی کی وضاحت فرمائی. سو ناظرین, ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند کے ناموں یا القابات میں سے ایک نام یا لقب جو ہے یہوہ روحی یا روحی استعمال ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں. شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. یہوہ روحی جو ہے زبور 23واں, اس کے اندر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں. اور 23واں زبور جو ہے وہ بائبل مقدس کے تمام حصے, تمام باتیں, تمام چیزیں خوبصورت ہیں, زوراور ہیں. یہ بھی عبرانی لفظ سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے خدا ہمارا چوپان, خدا ہمارا رکھوالا, چرواہا یا غلبان. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا ہمارا دوست ہے. یہ مطلب ہیں یہوہ روحی کے. اب جب خدا ہمارا چوپان ہے یا خدا ہمارا نگہبان ہے تو ہم نے بائبل مقدس میں سے عہد عتیق اور عہد جدید میں سے ہم چند لمحات, چند باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے اور جانیں گے. جب داؤد نے 23ویں زبور کے اندر بات کی کہ خداوند میرا چوپان ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خداوند جو ہے وہ یہوہ روحی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور یہاں پر میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد کا مکمل اعتماد, بھروسہ, ایمان, توکل, فخر وہ یہوہ روحی کے اوپر ہے. اور یہاں پر داؤد اپنے آپ کو بھیڑ اور یہوہ روحی کو اپنا چوپان, اپنا نگہبان, اپنا چرواہا جو ہے وہ مانتا اور میرے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہے. جی, اب یہوہ روحی کی یا ایک اچھے چرواہے کی جو خوبیاں ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ خوبیاں آپ کو پرانے عہد کے اندر بھی اور نئے عہد کے بھی اندر آپ کو نظر آئیں گی. اچھا چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کثرت کے ساتھ مہیا فرماتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے ان کو. اور پھر تحفظ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, نگہبانی اور دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. سو یہ اچھے چرواہے کی خوبیاں ہیں جو داؤد نے بیان کی ہیں. اور میں اگر پرانے عہد نامہ کی بات کروں تو یہوہ روحی نے 40 سال تک
بیابان میں جی اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کی، ان کو میٹھے پانی کے چشمے ان کے لیے مہیا کیے، کھجوروں کے درخت مہیا کیے، اور اس طرح بھی دیکھ بھال کی، اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ کلام فرماتا ہے 40 سال تک ان کے جوتے نہیں ٹوٹے، ان کے کپڑے نہیں پھٹے، جی خدا من ان کے لیے برساتا رہا، خدا گوشت یعنی بٹیر ان کے لیے مہیا کرتا ہے، اور خدا جب ان کو لے کر چلتا تو خدا ان کا تحفظ کرتا تھا، اور خدا ان کی نگہبانی اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا۔ جی کس طرح وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اور کہا کہ لوگ 3 دن سے ہمارے پیچھے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کی فکر کی، اور اگر بچوں اور عورتوں کو ملایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 25 سے 30 ہزار لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھایا، پھر بھی 12 ٹوکرے جو تھے وہ بچ گئے۔ اچھے چرواہے کے کچھ اصول ہیں، اور داؤد نے بیان کیا کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا، میری جان کو بحال کرتا، اور اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ اس کے اصول ہے۔ سو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے جائے، ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے، موجودہ دور کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راحت کے چشموں کے پاس چلے جائیں، یہوہ روحی کے اوپر اعتماد کریں اور کہیں یہوہ روحی میرے خداوند مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جا، میرے خاندان کو راحت کے چشموں کے پاس لے جا۔ آپ کی زندگی کے اندر تسلی، اطمینان، خدا کا فضل آئے گا، اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے بلکہ آپ بدل جائیں گے، اس لیے کہ یہوہ روحی آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے گا۔ یہوہ روحی جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، داؤد کہتا ہے کہ جب وہ میرا چوپان ہے تو پھر میری زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، نقصانات ہیں، تو اس یہوہ روحی کو اپنا خداوند مانے، وہ آپ کی ساری کمیوں کو دور کر دے گا۔ آخری 1-2 باتیں، جب دنیا کے اندر مسائل ہیں تو یہوہ روحی کیا کرتا ہے؟ داؤد کہتا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ یہوہ روحی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ خدا جس کو میں اپنا چوپان یہوہ روحی مانتا ہوں، میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، مسائل کے اندر یعنی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہوں گے، آپ پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں گے، یہوہ روحی آپ کی مدد کرے گا، آپ کو سنبھالے گا۔ آپ مشکلات میں سے، مصیبتوں میں سے، بیماریوں میں سے گزریں گے، وہ آپ کو شفا دے گا، زندگی دے گا، سنبھالے گا، اور چاروں طرف سے گھیرے رکھے گا۔ پھر لکھا ہے وہ میرے پیالے کو لبریز کرتا ہے، اوور فلو۔ خدا کی برکات آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی اگر یہوہ روحی جو ہے وہ آپ کا خداوند بن جائے۔ اس کے بعد لکھا ہے جو عصا اور لاٹھی ہے، لاٹھی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور عصا جو ہے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ سو اگر ہمیں عصا جو ہے خدا کا وہ ہماری زندگی کے اندر ہو، اس یہوہ روحی کا، تو وہ ہماری صلاح کرے گا، اور لاٹھی ہماری رہنمائی کرے گی۔ اور پھر لکھا ہے بیماری اور مشکلات میں اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ میں نے اس کو فزیکلی بھی دیکھا ہے، میں تعلق گاؤں سے ہے، جب بھیڑوں کے سینگوں میں یا ان کے پاؤں کے اندر زخم ہو جاتے تھے تو اچھا چرواہا وہاں پر آئل لگاتا ہے، اس لیے داؤد کہتا ہے اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ یہاں پر تیل تو روح القدس کو بھی بائبل مقدس پیش کرتی ہے، لیکن اچھا چرواہا ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے، بھیڑوں کے سینگوں میں یا پاؤں کے اندر زخم ہو جائیں تو وہاں پر تیل لگاتا ہے، مسائل کے اندر وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ سو میرا اور آپ کا چوپان نگہبان یسوع مسیح ناصری ہے نئے عہد کا، اور اس کے تعلق سے لکھا ہے بھیڑوں کے کام آخری کیا ہے؟ پاسٹر مصور صاحب جو میں بات کے اندر لگاؤں، یوحنا کے انجیل 10ویں باب کے اندر لکھا ہے
मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और तीसरी बात, वो गैर के पीछे नहीं जाती। जी नाजरीन, अगर यहोवा रूही आपका यीशु मसीह है तो फिर वो अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो भेड़ों के काम 3 हैं। वो यीशु की आवाज को सुने, यीशु के पीछे पीछे चले और गैर के पीछे ना चले। यहां गैर से मुराद बुतप्रस्ती, जादूगरी, गैर मबूदों की इबादत करना है। तो क्या आप यीशु मसीह को अपना चौपान मानते हैं? यहोवा खुदा को यहोवा रूही मानते हैं? उसको कहें कि मेरी ज़िंदगी में यहोवा रूही की तरह तू जो बड़े बड़े काम करता है, मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर। आपकी मुश्किलात मुसीबतें जाती रहेंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर ताजगी, राहत, शादमानी होगी, आपकी बरकतें ओवरफ्लो करेंगी, आपका प्याला लबरेज होगा। खुदा के असा और उसकी लाठी से आपको तसल्ली होगी। और मेरा ईमान है आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो आपको अपनी मामूरी से मामूर करता जाएगा। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस एपिसोड के वसीला से बरकत पाई है, इस सारी टीचिंग के वसीला से आपने बरकत पाई है। आज हमने सीखा है यहोवा शामा, यहोवा निसी और यहोवा रूही के ताल्लुक से, और यकीनन खुदावंद ने हमें ब्लेस किया। पादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू टू। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।